अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा आपको बड़े बड़े नॉवेल सुनाने से अच्छा एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं। मतलब जो लोग जल्दी जल्दी ऐसे सुनकर जाना चाहते हैं ना, ये उनके लिए। ये है दिल हार देते हैं बाय, मतलब जो इनकी राइटर है ना, उनका नाम है नादिया फातिमा रिजवी। मैं फर्स्ट टाइम इनकी कोई स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, मतलब इनकी लिखी हुई कुछ, और होप्स हो कि अच्छा हो। मैं भी आप लोग के साथ फर्स्ट टाइम पढ़ी हूँ। मतलब हम बड़े बड़े नॉवेल्स तो अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की छोटी छोटी स्टोरियाँ जो होती हैं ना, वो बहुत अच्छी भी होती हैं। और यह है कि बंदे को तजस्सुस नहीं रहता आगे क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा। ये बस एक ही नशिस्त में हम सुनकर और बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह साइड पे हो जाते हैं कि जो भी मॉरल निकला या जो भी कुछ एंड हुआ वो हमें फ़ौरन से पता हो जाता है। तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी साल पहले की कहानी है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। रेडी सेट गो। चाहत में हमने तौर पुराने बदल दिए, जज्बा हर एक संभाल के खाने बदल दिए। बेफायदा है लौट के आना हवाओं का, बेफायदा है लौट के आना हवाओं का, हमने सभी पुराने ठिकाने बदल दिए। अम्मी प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत करें, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। लोगों की तमस्खुराना निगाहें और तंजिया रवैयों से भाग जाना चाहती हूँ। मैं इतनी बहादुर और मजबूत नहीं हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपनी रुसवाई और बेबसी का तमाशा देख सकूँ। बोलते हुए मिशाल की आवाज़ रुंध गई। आंसुओं का गोला जैसे हलक में फंस कर रह गया। वो बड़ी मुश्किल से अपने निचले लब को इंतहाई बेदर्दी से कुचलते हुए आंखों में आई तुगयानी को रोकने की सही करने लगी थी। इशरत ने इसे बहुत दुख और सदमे से पुर निगाहों से देखा। मिशाल इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज थी। वो इसका दुख और परेशानी देख नहीं पाती थी। इस वक्त इसे इस हालत में देखकर इनका कलेजा गोया कट कर रेजा रेजा हो रहा था। मिशाल मेरी गुड़िया, अच्छी तरह से रो लो, मत रोको इस समंदर को जो तुम्हें अंदर ही अंदर डुबो रहा है। अम्मी का इतना ही कहना था कि मिशाल इनके सीने से बेख्तियाराना अंदाज में लगकर बुरी तरह रो दी। ये अच्छा नहीं हुआ अम्मी, डैड ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत हर्ट किया है इन्होंने। आज पहली बार मिशाल के मुंह से डैड के लिए शिकवा निकला था। इन्होंने हमेशा मिशाल के साथ नाइंसाफ़ी और बेरुखी बरती थी। इसने कभी उफ भी ना की थी, मगर आज अपनी सबकी हतक और ठुकराए जाने के एहसास ने इसके लबों को आज़ाद कर दिया। मुझे इनसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। और अलिशबा, इसने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। अम्मी, मेरी अपनी बहन, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे अपनों ने मेरे साथ ये सलूक किया तो फिर मैं साला को क्या दोष दूँ? शायद मुझ में कोई कमी है जो ये सब मेरे साथ हुआ। आखिर में मिशाल खुद को ही मुरद इल्ज़ाम ठहराते हुए बोली तो इशरत खानम तड़प कर रह गई। नहीं मेरी जान, तुम्हारे अंदर तो कोई कमी नहीं। मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी लड़की है। कमी तो सालार की समझ में, इसकी अकल में, जिसने तुझ जैसे हीरे को ठुकरा दिया। वो मिशाल का सभी चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बोली तो मिशाल अपनी हथेली से आंसू साफ करते हुए फैसला कुन लहजे में गोया हुई। अम्मी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। डैड को तो कभी मेरी ज़रूरत थी ही नहीं। अच्छा है इनकी नज़रों से ओझल हो जाऊँ तो वो भी पुरसुकून हो जाएंगे। मिशाल के बिखरे बिखरे लहजे में इस पल इशरत खानम को बेपनाह दुख और बेतहाशा तकलीफ़ महसूस हुई थी। ठीक है मिशाल, तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें नहीं रोकूंगी, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत उदास रहेगी बेटा। मेरी खुशी मेरे यहाँ से चले जाने में नहीं अम्मी, बल्कि ये दूसरों की खुशियों से मसरूत है। मिशाल ज़ख्मी लहजे में बोलकर छपाक से बाथरूम में चली गई तो इशरत खानम बेख्तियार मिशाल का दिल महसूस कर रह गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अलिशबा, अपनी बहन के मंगेतर से दिलचस्पी लेते हुए और फिर इससे शादी की ख्वाहिश का इजहार करके तुमने मुझे बेहद शर्मिंदा किया है। मुझे तुमसे ये तवक्का नहीं थी। ओफो मामा, आप खाम में इतना इमोशनल हो रही हैं। और पहली बात, सालार में दिलचस्पी मैंने नहीं बल्कि सालार ने मुझ में ली है। इसने मुझे मिशाल के मुकाबले में पसंद किया। अब अगर मिशाल इसे मुतासिर नहीं कर सकी तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी मिशाल जैसी बोर और डल लड़की को शायद ही कोई पसंद करे। अलिशबा ने अपने लंबे लंबे नाखूनों पर क्यूटिक्स लगाते हुए इंतहाई पुरज़ोम और मगरूर लहजे में कहा तो इशरत खानम ने इससे फहमाइशी निगाहों से घूरा। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इशरत खानम का कटीला तंज इसे तो जैसे आग ही लगा गया। व्हाट डू यू मीन मम्मा, मैंने क्या चोरी की है?
ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ مشال کو ہمیشہ مجھ پر ترجیح کیوں دیتی ہے. میں آپ کی سگی بیٹی ہوں اور مشال آپ کی بھانجی ہے. آپ یہ کیوں نہیں مانتی کہ مشال آپ کی سوتیلی بیٹی ہے؟ الشبا انتہائی چڑ کر چٹک کر بولی تو عشرت خانم کو بے تحاشا اشتعال آ گیا. خبردار الشبا، اب تم میری مشال کے لیے ایک لفظ بھی مت بولنا، اور کان کھول کر سن لو، اگر آج کے بعد تم نے مشال کو میری سوتیلی بیٹی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ عشرت خانم بہت ٹھنڈے مزاج کی حامل خاتون تھی. انہیں غصہ شاذ و نادر ہی آتا تھا، مگر جب آتا تو سب دم ساتھ لیتے. الشبا اندر ہی اندر خائف ہو گئی. میں بس آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. آپ پلیز مجھے گلٹی فیل مت کروائیں. تمہارا واقعی قصور نہیں ہے، قصور شاید میری تربیت اور خون کا ہے. الشبا کی بات پر وہ پشیمانی سے بولی، پھر کمرے سے باہر چلی گئیں. الشبا چند ثانیے چپ سی رہ گئی، پھر سر جھٹک کر کچھ گنگناتے ہوئے دوبارہ سے اپنے ناخنوں کی جانب متوجہ ہوئی. اس کا موبائل فون بج کر بند ہو چکا تھا. اسی پل وہ نماز میں مصروف تھی جو انہی نے رکعت ختم کی. وہ جلدی سے اپنے موبائل کی جانب آئی. مشال ایک ذمہ دار ڈاکٹر تھی. اسے لگا کہ کہیں ہسپتال سے کوئی ایمرجنسی کال نہ آ گئی ہو. یہی سوچ کر اس نے تیزی سے اپنے موبائل پر آئی مس کال کو دیکھا تو سالار کا نام دیکھ کر چونکی. یہ سالار مجھے کیوں فون کر رہا ہے؟ وہ ابھی تک اتنا ہی سوچ پائی تھی کہ ایک دم دوبارہ سے سالار کی کال آنے لگی. مشال نے خود کو کمپوز کیا اور یس کا بٹن دبایا. ہاں بولو سالار، کوئی کام تھا کیا؟ وہ اپنے لہجے کو سرسری سا بناتے ہوئے بولی، جب اس سالار کے ادا کیے گئے جملے اسے سخت طیش میں مبتلا کر گئے. مشال، ہم نے اچھے دوستوں کی طرح اس رشتے کو باہمی رضامندی سے ختم کیا تھا نا، تو پھر تم الشبا کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہو، اسے پریشان کر رہی ہو؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں بھلا الشبا کو کیوں پریشان کرنے لگی؟ تو پھر آنٹی الشبا کو کیوں ڈانٹ ٹپٹ کر رہی ہیں؟ وہ بے اختیار اتنی ہرٹ ہو رہی تھی. سالار اس کی بات پر بے اعتباری انداز میں بولا تو مشال نے بھی تمام لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھ کر اس کی طبیعت صاف کرنے کا فیصلہ کیا. مسٹر سالار آفریدی، ایک بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ مجھے آپ اور آپ کی بے چاری الشبا سے کوئی مطلب و واسطہ نہیں، اور نہ مجھے آپ دونوں کے رشتے سے کوئی افسوس یا غصہ ہے. لہٰذا آپ دونوں اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں کہ مشال احمر پر کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹا پڑا ہے. آپ نے منگنی توڑی اور میری بہن کو پسند کر کے اسے پرپوز کر دیا. فائن، ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے. آپ کو جو ٹھیک لگا وہ آپ نے کیا. مجھے آپ کے کسی عمل پر کوئی افسوس نہیں ہے. کلیئر؟ اور ہاں، آئندہ اس طرح فون کر کے مجھ سے باز پرس کرنے کی جرت مت کیجیے گا. یہ کہہ کر انتہائی مشتعل انداز میں مشال نے فون بند کر دیا تھا. پھر گہری گہری سانس لے کر وہ خود کو کمپوز کرنے لگی. سالار آفریدی کے جملوں نے اس پل اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا. مشال بوجھل دل اور مزمل قدموں کے ساتھ ٹیرس کی جانب آ گئی. ٹھنڈی سبک اور تازہ ہوا کے جھونکوں نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا. اسے بے ساختہ 6 ماہ پہلے کا وقت یاد آ گیا. سالار آفریدی اس کے ڈیڈ کے دوست مختار آفریدی کا بیٹا تھا. مختار آفریدی سے ان کے گھریلو مراسم تھے. سالار آفریدی جب لندن سے اعلیٰ ڈگری لے کر پاکستان آئے تو اسے سنجیدہ اور سلجھی ہوئی مشال احمر بہت پسند آئی تھی. چونکہ سالار آفریدی میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لہٰذا یہ رشتہ بآسانی قائم ہو گیا. دونوں منگنی کے بندھن میں بندھ گئے. مشال احمر ڈاکٹر تھی اور اپنے پروفیشن سے بے حد مخلص بھی. سالار آفریدی بھی جب اس کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام بنانا تو کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی. کبھی ہسپتال میں اس کی ڈیوٹی ہوتی تو کبھی کوئی ایمرجنسی آ جاتی، جبکہ سالار آفریدی چڑ کر رہ جاتا. ایسے میں الشبا سالار آفریدی کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتی. مشال، تمہیں روپوں پیسوں کی کیا کمی ہے بھلا؟ محض چند ہزار کے لیے تم ہسپتال میں کیوں خوار ہوتی ہو؟ ایک دن سالار نے بے تحاشا تب کر کہا تھا، جس پر وہ بے پناہ حیران ہوئی تھی. سالار، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے یہ شعبہ پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اپنایا. اس طرح کی باتوں پر ان دونوں کے درمیان اکثر بحث ہو جاتی تھی. سالار کی والدہ چونکہ بیمار رہتی تھی، لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ گھر میں جلد از جلد بہو آ جائے. جب شادی کی بابت انہوں نے سالار سے بات کی تو سالار نے گویا ان پر دھماکہ کر دیا. امی، میں مشال کے بجائے الشبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر لیا. مشال اور میری عادتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہماری باتوں، ہماری سوچوں، یہاں تک کہ ہماری پسند و ناپسند کسی بھی نقطے میں کوئی مطابقت نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس الشبا مجھے اپنی لائف پارٹنر کے طور پر بے حد پسند ہے. سالار کی والدہ صاحبہ
पहले तो टुकर टुकर हैरत और तहीर से इसे देखती नहीं, फिर बेतहाशा गुस्से से गोया हुई। रिश्ते जोड़कर यूं तोड़ देना कोई खेल नहीं है सालार। मुझे तो इस बात पर बेतहाशा हैरत है कि मिशाल जैसी आला सिफात की लड़की तुम्हें नापसंद कैसे हो गई। आप कुछ भी सोचे अम्मी, मगर मैं मिशाल से शादी नहीं कर सकता। आप अहमद अंकल से मेरी और अलिशा की बात करें। तुम पागल तो नहीं हो गए सालार? इनकी एक बेटी से निस्बत तोड़कर मैं दूसरी बेटी का हाथ कैसे मांग सकती हूँ? वो इस बात पर सब खफा हो गए थे। सालार की बात इन्हें अचंभा कर गई थी। आप इस बात पर से परेशान मत हो, अहमद अंकल बिल्कुल खफा नहीं होंगे, अलिशा इनको हैंडल कर लेगी। सालार इन्हें इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में बोला तो सालिया बेगम महज इसे देख कर रह गई। गोया वो दोनों तो सब कुछ तय किए बैठे थे, अब इनके कुछ कहने की गुंजाइश ही कहाँ रही थी। फिर एक शाम अचानक सालार अफरीदी मिशाल के घर आया। आज हुस्ने इत्तेफाक से मिशाल बिल्कुल फारिग थी। वो सालार को फ़ोन करने का सोच ही रही थी कि इसे देखकर वो खुशगवारी से गोया हुई। हाँ, मैं अभी आपको फ़ोन करने वाली थी, आइए लॉन में चलकर बैठते हैं। मिशाल इसे लिए लॉन की जानिब चली आई। इस पल मस्टर्ड और मैरून रंग के इम्तिजाज के सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मिशाल इधर उधर की बातें कर रही थी जबकि सालार महज हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। जब भी मिशाल को सालार की संजीदगी और गायब दिमागी चौंका गई। क्या बात है सालार, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कुछ उलझे हुए और परेशान लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए क्या बात है। मिशाल कुछ परेशान सी होकर बोली तो सालार एकदम अलर्ट सा होकर बैठा, फिर इसकी जानिब देखते हुए कहा, एक्चुअली मिशाल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो कीजिए, वो जल्दी बोली। मिशाल अम्मी मेरी शादी करना चाह रही हैं। मिशाल सालार की बात पर थोड़ा अचंभे भरी निगाह झुका कर धीमी आवाज़ में बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मैं खुद भी शादी करना चाहता हूँ, मगर इतना कहकर सालार एक गहरी सांस फिजा में खारिज करते हुए रुका तो मिशाल ने काफ़ी उलझ कर सालार की जानिब देखा। मगर क्या? मगर मैं तुमसे नहीं बल्कि अलिशा से शादी करना चाहता हूँ। वह सहूलत से अपनी बात मुकम्मल कर गया। मिशाल को लगा जैसे इसे सुनने में कोई गलती हुई हो। इस ना समझने वाले अंदाज में इसे देखा तो सालार एक ही सांस में सब कहता चला गया, मेरी और तुम्हारी नेचर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तुम्हारी दुनिया सिर्फ घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक घूमती है, जबकि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, एक ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जिसे ड्रेसिंग का सेंस हो, लोगों को मुतासिर करने का हुनर हो, जिसके मिजाज में शौकी और शरारत हो, जिसकी रोमांटिक तबीयत हो, जो सिर्फ मेरी कुर्बत मेरी चाहत की मुतमनी हो, ना कि मरीजों और अपने अस्पताल के चक्रों में पड़ी रहती हो। मिशाल इसको इस पल ऐसे महसूस हो रही थी जैसे इसके जिस्म का रेशा रेशा इंतहाई बेदर्दी से किसी ने अलहदा कर दिया हो। अपनी हतक और यूं रौनक से ठुकराए जाने के एहसास ने इसे बर्फ की मानद मुंजमद कर दिया था। सालार अपना फैसला सुनाकर वहां रुका नहीं, जबकि मिशाल बिल्कुल साकित और बेयकीनी से वहीं बैठी थी। एकदम बेतहाशा धुआं इसके अंदर भर गया था और इसी पल इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। अलिशा और सालार की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। अहमद अली खान की लाडली और चहीती बेटी की शादी थी। उन्होंने तो गोया अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया था जब अलिशा ने इनके गले में बाहें डालकर इंतहाई लगावट से बताया था कि सालार मिशाल से नहीं बल्कि इससे शादी करना चाहता है। तो अहमद अली खान एक पल को खामोश हो गए, मगर दूसरे ही लम्हे बोले, ठीक है, अगर सालार को मिशाल समझ में नहीं आई और तुम्हारे साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। हमेशा की तरह वो ये बात भी अलिशा की मानते हुए बोले तो अलिशा खिल उठी, ओ डैड, मैं जानती हूँ इसे, मुझे मालूम था कि आप मेरी कोई बात नहीं टालेंगे। आई लव यू डैड। आई लव यू टू माई स्वीट डियर। अहमद अली खान मुस्कुराकर बोले। उन्होंने हमेशा मिशाल को डिग्रेड किया था और अलिशा को अहमियत दी थी। मिशाल ने जब से होश संभाला था वो यही बात नोट करती आई थी, मगर कभी इस बात का जिक्र इसने इशरत खानम या अलिशा से नहीं किया था। अहमद अली खान से भी कोई शिकायत या सवाल नहीं किया, मगर आज पहली बार इसे अपने बाप से बेपनाह शिकवा हुआ था, क्योंकि इस बार इसकी इज्जत नफ्स की नस्वानी पिंदार इसकी अना पर हमला हुआ था। इसे तो लगा था कि शायद डैड इसकी बात पर इंतहाई नागवारी और गुस्से का इजहार करेंगे, आखिर वो भी इन्हीं की बेटी थी। मगर डैड के इस तर्ज अमल ने आज मिशाल को बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वो बेतहाशा रोई। रात को सोने से पहले हमेशा अहमद अली खान की आदत किताब पढ़ने की थी। इस वक्त भी वो हस्बे मामूल आरामदा कुर्सी पर बैठे वर्क बीनी में मसरूफ़ थे। जब इशरत खानम बेड की चादर दुरुस्त करते हुए इन्हें देख कर गोया हुई। अहमद, यह आपने अच्छा नहीं किया, आपको अलिशा की बात नहीं माननी चाहिए थी। आपको कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि इस फैसले से मिशाल के दिल पर क्या गुजरेगी। इशरत, तुम इस बात को बार बार क्यों दोहराती हो?
اگر میں الشفا کی بات ماننے سے انکاری ہو جاتا تو اس پر کیا گزرتی، اس بات کا بھی تو احساس ہونا چاہیے تم کو۔ احمد علی خان کتاب سے نگاہ ہٹائے بغیر کافی چڑھ کر بولے تو عشرت خانم سہولت سے چلتے ہوئے ان کے مقابل کرسی پر بیٹھ کر بولی، مشال آپ کی اپنی بیٹی ہے، آپ کا اپنا خون، آپ کی پہلی اولاد، آپ کی عفت خانم کا دوسرا وجود۔ اس بار احمد علی خان نے کتاب سے نگاہ اٹھا کر انہیں سپاٹ نظروں سے دیکھا، پھر زور سے کتاب بند کر کے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، یہ باتیں میں پہلے سے جانتا ہوں، تم کو بتانے کی، یہ یاد کروانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، مگر شاید آپ یہ چیز ہر بار بھول جاتے کہ مشال آپ کی اس بیوی کی بیٹی ہے جس کو آپ خود سے بھی زیادہ چاہتے تھے، اور ہاں یہی بات تو میں بھول نہیں سکتا کہ مشال میری اس عزیز جاں ہستی کی اولاد ہے جس کے آنے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہر ناطہ توڑ کر بہت دور چلی گئی تھی۔ احمد علی خان کٹیلے انداز اور سخت لہجے میں عشرت خانم کی بات کے درمیان میں اچک کر بولے تو بے ساختہ عشرت خانم سر تھام کر رہ گئیں۔ کتنی کوشش کی تھی انہوں نے اس بات کو احمد کے دل و دماغ سے نکالنے کی کہ انہیں یہ سمجھانے کی موت برحق ہے، کوئی نفس اس سے بچ نہیں سکتا، اور یہ ہے کہ باحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ انسان جتنی ہی سانسیں لکھوا کر دنیا میں آتا ہے صرف اتنی ہی سانسیں دنیا میں پوری کرتا ہے۔ دراصل عفت خانم ان کی بڑی بہن تھی جو اپنے ماموں زاد احمد سے کم عمری میں ہی منسوب ہو گئی تھی۔ احمد عفت کو دل و جان سے چاہتے تھے اور ان کی تمام بے قراری اور بے تابیوں کی گواہ عشرت خانم تھی۔ وہ احمد علی خان کو خوب چھیڑتی تھی، پھر جب دونوں شادی جیسے خوبصورت بندھن میں بندھے تو ان کی محبت اور زیادہ پختہ اور مستحکم ہو گئی، اور جب قدرت نے انہیں ایک پھول کے آنے کا اندیا دیا تو گویا دونوں کی خوشیوں کا جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، مگر تقدیر تو کچھ اور ہی رقم کیے بیٹھی تھی۔ اینڈ ڈیلیوری کے وقت سنگین پیچیدگیوں کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ احمد علی خان ڈاکٹرز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے کہ ان کی زندگی عفت خانم کو کسی بھی طور پر بچا لے، مگر شاید ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ چاند سی بیٹی کو جنم دے کر دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ احمد علی خان کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ انہوں نے 6 ماہ تک اپنی بچی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی جسے عشرت خانم نے اپنے کلیجے سے لگایا تھا، جو ان کے پاس ہی پل بڑھ رہی تھی۔ جب مشال 1 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے مشال اور عشرت خانم کے بے پناہ جذباتی لگاؤ کو دیکھ کر احمد سے عشرت خانم کو بیاد لیا، جسے دونوں نے خاموشی سے قبول کر لیا۔ وہ احمد علی خان کی بیوی بن کر مشال سمیت ان کے گھر آ گئی اور اگلے سال ان کی گود میں الشفا نے آنکھ کھولی۔ احمد علی خان نے اپنی پدرانہ شفقت الشفا پر بے دریغ لٹائی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا تھی، جبکہ مشال سے ان کا سلوک انتہائی اجنبیوں جیسا بیگانہ اور سرد تھا۔ یہ بات ان کے دل و دماغ میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ اگر مشال دنیا کی میں نہ آتی تو آج عفت خانم زندہ ہوتی، ان کے ساتھ ہوتی۔ صرف مشال کے وجود کی وجہ سے عفت نے زندگی سے تعلق توڑا تھا۔ تم ان فضولیات کو چھوڑو اور اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں دھیان دو، توجہ دو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی رہے۔ احمد علی خان کی آواز نے انہیں کسی گہری سوچ سے چونکا دیا۔ آپ کی دوسری بیٹی یہاں سے جا رہی ہے، ایبٹ آباد کے کسی گاؤں میں چھوٹی سی ڈسپینسری ہے جو اس کے پروفیسر چلا رہی ہیں۔ انہیں اپنے گاؤں میں کچھ ڈاکٹرز کی ضرورت تھی۔ مشال سے کہا تو وہ وہاں جانے کو تیار ہو گئی۔ عشرت خانم بغور احمد علی خان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ انہیں لگا کہ شاید یہ خبر ان کے اسپاٹ دل پر کچھ اثر انداز ہو جائے، مگر انہیں سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب احمد نارمل لہجے میں بولے، ہاں ٹھیک ہے چلی جائے، وہ الشفا کی شادی سے پہلے ہی جا رہی ہے احمد۔ انہوں نے ایک بار پھر کمزور سے کوشش کی کہ شاید باپ بیٹی کو روک لے، مگر بے سود۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ کندھے اچکا کر بولے اور پھر اپنے بیڈ پر آرام کرنے کی غرض سے اٹھ کر چلے گئے۔ عشرت بیگم خاموشی سے صرف انہیں دیکھتی رہی۔ فلا سالار، میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا ہے، کوئی اتنا بھی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ وہ ہال کی جانب آئی تو الشفا کی ہنسی سے بھرپور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس وقت الشفا سالار کے ہمراہ وہیں براجمان تھی، جبکہ امی چائے کی ٹرالی کی جانب متوجہ تھی۔ مشال نے ایک سرسری سے سلام کیا اور جواب کا انتظار کیے بنا امی کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں امی، آج میری نائٹ ہے، صبح انشاءاللہ آ جاؤں گی۔ مشال بیٹا ایک کپ چائے تو پیتی جاؤ، امی محبت بھرے لہجے میں بولی۔ جب ہی سالار نے الشفا کو مخاطب کیا، تم جویلری وغیرہ بھی جلدی ڈیسائیڈ کر لو، اچھا ہے وقت سے پہلے کام ہو جائے۔ سالار کی بات پر عشرت خانم خواہ خفیف سی ہو گئی، جبکہ پیچ اور وائٹ رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وائٹ کوٹ پہنے مشال نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ امی میں چلتی ہوں،
مشال الشبہ سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھی تھی تو چائے کی پیالے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے عشرت خانم نے بے اختیار مشال اور پھر الشبہ کی جانب دیکھا۔ اس وقت الشبہ بلیک فٹنگ کی جینز میں ملٹی کلر کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے چہرے پر میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ انتہائی سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے دھلے دھلائے چہرے سمیت مشال میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل لگائے انتہائی دلکش اور دل فریب اور معصوم لگ رہی تھی۔ سالار، آج رات کی پارٹی میں کیا ڈریس اپ کروں؟ تم پلیز میری ہیلپ کرو، میں نے کچھ نئے ڈریسز لیے ہیں، تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر الشبہ وہاں سے اٹھی تو سالار نے سائڈ کارنر میں رکھے میگزین کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ مشال نے خاموشی سے چائے کا کپ ختم کیا اور پھر عشرت خانم کو اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ سالار اس کے جاتے ہی میگزین اپنی جگہ پر رکھ کر عشرت خانم کی جانب متوجہ ہوا۔ مشال نے پوری طرح سے اپنی پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ پروفیسر صلاح الدین اس کے کالج میں مشال کو پڑھاتے تھے۔ ان کا تعلق ایبٹ آباد کے کسی گاؤں سے تھا۔ جب تعلیم سے فارغ ہو کر مشال نے ایک مقامی ہسپتال میں جاب شروع کی تو پروفیسر صلاح الدین نے اسے اپنے گاؤں کی ڈسپینسری میں بطور ڈاکٹر تعینات ہونے کی آفر کی۔ اس وقت تو اس نے انہی سہولت سے انکار کر دیا، مگر اب وہ خود بھی رائے فرار چاہتی تھی۔ پروفیسر صاحب کی عمر اب کافی ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے کالج کی جاب کو خیر آباد کا اور اپنے آبائی گاؤں کی ڈسپینسری میں خدمات سر انجام دینے لگے۔ جب مشال نے خود ان سے وہاں آنے کو کہا تو وہ بے تحاشا خوش ہو گئے۔ مشال بیٹا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، یہاں لوگوں کو علاج کی سہولت اتنی آسانی سے میسر نہیں ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر راہیل کام کرے، مگر بطور لیڈی ڈاکٹر تم یہاں آ جاؤ گی تو عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم ہو جائے گی۔ سر، وہاں میری رہائش کا بندوبست ہو جائے گا نا؟ مشال ان سے استفسار کرتے ہوئے بولی۔ ارے بیٹا، تم بالکل فکر مت کرو، یہاں میرا گیسٹ ہاؤس ہے، تم آرام سے رہو گی، کسی بھی چیز کی ضرورت تمہیں ہوگی تو تم مجھ سے کہہ دینا۔ پروفیسر صلاح الدین اسے اطمینان دلاتے ہوئے شفقت سے بولے تو مشال ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، میں اگلے ہفتے وہاں پہنچ رہی ہوں۔ یو موسٹ ویلکم بیٹا، مجھے دن اور ٹائم بتا دینا، میرا ڈرائیور تمہیں پک کر لے گا، تم ڈائریکٹ ایبٹ آباد پہنچو گی۔ آخر میں پروفیسر صاحب استفہامیہ لہجے میں گویا ہوئے تو مشال سہولیت سے بولی، نہیں سر، میں یہاں سے اسلام آباد جاؤں گی، وہاں میرے ماموں رہتے ہیں، پھر ان کے بیٹے کے ساتھ بائی روڈ پہنچوں گی۔ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ پروفیسر صاحب کی بات پر اس نے ان سے اجازت لے کر فون بند کر دیا۔ مشال کے جاتے وقت بار بار عشرت خانم کی آنکھیں بھیگ جا رہی تھیں اور مشال ان کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ بھلا کوئی سوتیلی ماں بھی اتنا پیار کر سکتی ہے؟ بھلے وہ ان کی عزیز جاں بہن کی بیٹی تھی، مگر اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی بھی تو اولاد تھی۔ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی عشرت خانم، نہ انہیں عفت خانم سے کوئی حسد محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی مشال سے۔ انہیں پرخاش تھی تو وہ الشبہ سے زیادہ اس سے محبت کرتی، جس پر الشبہ ان سے سخت نالاں تھی۔ مشال، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، پریشانی یا مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا بیٹا۔ عشرت خانم بار بار اسی بات کی تائید کر رہی تھی۔ مشال ان کی بے قراری دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں امی، میں کوئی بچی تو ہوں نہیں، اور پھر کون سا 7 سمندر پار جا رہی ہوں۔ وہ نرمی سے ان کے دونوں بازوؤں کو تھامتے ہوئے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی، میں ماں ہوں بیٹا، اولاد چاہے کتنی ہی بڑی اور سمجھدار ہی کیوں نہ ہو جائے، ماں کا دل ہمہ وقت اپنے بچوں کی فکر و خیال میں الجھا لیتا ہے۔ امی، میں کتنے خوش نصیب ہوں، مجھے آپ جیسی ماں ملی۔ مشال ان کے سامنے 2 زانوں ہو بیٹھی، عشرت کے ہاتھوں کو تھام کر محبت بھرے لہجے میں بولی تو عشرت جہاں نے مسکرا کر اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، میں بھی تو کتنی خوش نصیب ہوں جسے تم جیسی پیاری بیٹی ملی۔ پھر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ اسی دم الشبہ اندر داخل ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ منظر اس کے اندر جیسے آگ سا لگا گیا تھا۔ اس سے لگا تھا کہ مشال نے اس کی ماں پر جیسے قبضہ کیا ہوا ہے۔ الشبہ نے جب سے ہوش سنبھالا اور اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ مشال اس کی سگی بہن نہیں ہے، وہ مشال سے کھینچی سی گئی۔ جب بھی وہ اپنی ماں کو مشال پر اپنی ممتا اور توجہ پیار لٹاتے دیکھتی تو مشال سے بری طرح چڑ جاتی۔ اس نے آج تک مشال کو اپنی بڑی بہن تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ اس کام سے فارغ ہو جائے تو ذرا صالح آنٹی کا فون سن لیجیے گا، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ الشبہ مشال کو چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی ناگواری سے بولی تو عشرت خانم، میں ابھی آئی کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ الشبہ بھی ایک نگاہ غلط مشال پر ڈال کر وہاں سے پلٹ گئی۔ مشال اسلام آباد ماموں کے گھر آئی تو وہاں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہ کافی سالوں بعد یہاں آئی تھی۔ میڈیکل ٹف پڑھائی کی وجہ سے وہ زیادہ آتی جاتی نہیں تھی، جبکہ الشبہ کئی دفعہ آ چکی تھی۔ 2 دن ماموں نے زبردستی اسے اپنے گھر میں روکا۔ تیسرے دن وہ ماموں زاد بھائی ارسلان کی حملہ ایبٹ آباد کے لیے نکل گئی۔
اسلام آباد سے ایبٹ آباد کا سفر بہت خوشگوار تھا۔ تقریباً 4 بجے وہ ایبٹ آباد کے قریبی گاؤں میں داخل ہوئے تھے۔ مشال پہلی بار یہاں آئی تھی۔ گاؤں کافی بڑا اور بے پناہ خوبصورت تھا، اور پھر ایبٹ آباد شہر سے بہت نزدیک بھی۔ مشال پروفیسر صلاح الدین کے گھر بآسانی پہنچ گئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ارسلان نے اجازت چاہی۔ ارے بیٹا، ابھی تو اتنا سفر طے کر آئے ہو تم، الٹے پاؤں ہی واپس روانہ ہو رہے ہو؟ آج رات یہیں رک جاؤ۔ پروفیسر صلاح الدین خوش اخلاقی سے گویا ہوئے تو ارسلان بھائی نے سہولت سے معذرت کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، مگر میرا اسلام آباد جانا بہت ضروری ہے، کچھ کام ہے جو میں ادھورے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ارسلان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی دور آپ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، مشال ممنونیت بھرے انداز میں بولی تو ارسلان بھائی اسے محبت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، گڑیا بہنیں بھائیوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی، اور پھر یہ تو میرا فرض تھا۔ ارسلان بھائی سب سے اجازت لے کر روانہ ہو گئے تو پروفیسر صاحب مشال کو گیسٹ ہاؤس لے آئے۔ 2 بیڈ روم کا جدید طرز کا بنا گیسٹ ہاؤس بہت آرٹسٹک انداز میں لکڑی کا بنا ہوا تھا، جہاں ضروری استعمال کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ مشال کو گیسٹ ہاؤس بہت پسند آیا تھا۔ سامنے کی کھڑکی سے تحت نگاہ سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے رہا تھا، جبکہ سروقت خوبصورت درخت اور ان میں لگے منفرد پھول اور پھل بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ شفاف دھلا نکھرا آسمان اسے یہاں سے اتنا قریب محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر آسمان کو چھو لے گی۔ گیسٹ ہاؤس سے کچھ فاصلے پر بل کھاتی سڑک رواں دواں تھی جو چاروں جانب سے پھولوں سے ڈھکی تھی۔ مشال بیٹا، یہ زینت بی بی اس گیسٹ ہاؤس کی چوکیدار کی بیوی اور یہ تمہارے پاس ہی رہیں گی، تمہارے سب کام یہی کریں گی۔ 40 سال کے لگ بھگ ادھیڑ عمر فربہی ماہل عورت سے پروفیسر صاحب نے مشال کا تعارف کروایا تھا، تو زینت بی بی نے جھٹ کر اسے سلام کیا۔ مشال نے بھی اسے وعلیکم السلام کہا تھا۔ پروفیسر صلاح الدین مشال کو مخاطب کر کے بولے، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم زینت بی بی سے کہہ سکتی ہو، اور پھر میں بھی یہاں موجود ہوں۔ اب تم فریش ہو کر تھوڑا آرام کر لو، مگر آج رات کا کھانا اور کل کا ناشتہ تم ہمارے ساتھ کرو گی۔ ارے سر، کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، مشال نے انکساری سے کہا تو پروفیسر صاحب قطعیت بھرے لہجے میں بولے، تم کل جو چاہے پکا لینا، مگر آج رات تم ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہو، اوکے؟ اوکے سر، مشال ہنستے ہوئے بولی تو پروفیسر صاحب مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ مشال زینت بی بی کی میت میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلی صبح مشال ڈسپینسری گئی تو وہاں سب نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ پھر دوپہر گئے تک وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ مصروف رہی۔ دن کا کھانا بھی اس نے وہیں کھایا۔ ڈاکٹر راہیل اور دیگر اسٹاف بہت کوآپریٹو تھے۔ شام ڈھلے وہ گیسٹ ہاؤس کی جانب لوٹی اور جو ہی اندر داخل ہوئی، زینت بی بی نے بڑی مستعدی سے اس کے ہاتھوں میں تھمی چیزیں سنبھالی اور چائے بنانے کی غرض سے وہاں سے چلتی بنی۔ مشال نے سب سے پہلے جا کر گرم پانی سے شاور لیا اور پھر قدرے گرم سوٹ پر ہلکی موٹی سی شال شانوں پر ڈال کر سیٹنگ روم میں آ چلی آئی، جہاں زینت بی بی گرما گرم چائے اور پکوڑے کے ساتھ اس کی منتظر تھیں۔ ارے واہ زینت بی بی، چائے کے ساتھ پکوڑے، یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا۔ مشال خوش ہو کر گویا ہوئی تو زینت بی بی مسکرانے لگی۔ بی بی صاحبہ، آپ کو جو بھی کچھ پکوانا ہو مجھے بتا دیا کریں، مجھے سب پکانا آتا ہے۔ آج تو میں نے خود ہی اپنی مرضی سے کڑھائی گوشت اور سادے چاول پکا دیے، کھانے کے وقت گرم روٹی بھی ڈال دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے چکن کڑھائی اچھی لگتی ہے، ویسے تو کوئی اسپیشل ڈش ایسی نہیں ہے جس کی میں فرمائش کروں، تم خود ہی اپنی مرضی سے جو چاہو پکا لیا کرو، میں سب کچھ کھا لیتی ہوں۔ مشال چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولی تو زینت بی بی محض سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ چائے سے فارغ ہو کر مشال نے عشرت خانم کو فون ملایا تو دوسری بیل پر انہوں نے فون پک کر لیا۔ امی، آپ نے تو میرا فون اٹھا لیا، کیا کرنی تھی؟ مشال مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو عشرت خانم مخموم لہجے میں بولی، اپنی بیٹی کو بہت یاد کر رہی تھی۔ ان کا اداس لہجہ بھیگا ہوا محسوس کر کے مشال پریشان سی ہو گئی۔ امی، اگر آپ اداس ہوں گی تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ مشال، میری جان، میری زندگی میں پہلی بار تم مجھ سے اتنی دور گئی ہو نا، اس لیے میں ڈسٹرب ہوں، تم فکر مت کرو، میں کچھ دن میں خود کو ایڈجسٹ کر لوں گی۔ عشرت خانم اسے وضاحت دیتے ہوئے بولی، امی پکی بات ہے نا، آپ خود کو سنبھال لیں گی، یوں اس طرح سے میرے لیے اداس نہیں ہوں گی؟ مشال نے ان سے استفسار کیا تو وہ ہنس کر گویا ہوئی، ہاں میری جان، میں سیٹ ہو جاؤں گی، اور پھر تم سے فون اور اسکائپ پر بھی تو بات ہوتی رہے گی۔ اچھا یہ بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا امی۔ وہ پھر آج کی تمام روداد انہیں سنانے لگی۔ عشرت خانم انتہائی دلچسپی سے اسے سنے گئی۔ ایبٹ آباد کا موسم بہت حسین ہو رہا تھا۔ آتی سردی کے گلابی پریوں نے وادیوں میں پر ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ دن میں سنہری دھوپ میں ہلکی ہلکی خنکی بے حد بھلی معلوم ہوتی تھی، البتہ شام ڈھلے ٹھنڈ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔
سردیوں کا موسم اسے ہمیشہ سے پسند رہا تھا. یہاں آ کر مطمئن تھی. سالار اور علیشا کی جانب سے کافی حد تک دھیان ہٹ گیا تھا. آج اتوار تھا تو زینت بیوی نے اسے مزیدار آملیٹ کے ساتھ گرما گرم پراٹھوں کا ناشتہ کرایا تھا. وہ ناشتے سے فارغ ہو کر انابی شال اپنے وجود پر لپیٹ کر گیسٹ ہاؤس کے باہر بنے چھوٹے سے دل فریب باغیچے میں کرسی بچھا کر بیٹھ گئی تھی. پرکیف سی حدت اور نرمی لیے دھوپ کی شعاعیں اس کے وجود کو پرسکون حرارت بخش رہی تھی. وہ میگزین کی ورق گردانی میں مصروف ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بچے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. آپ گندے ہیں, میں آپ سے خفا ہوں, آپ پرومس توڑ دیتے ہیں, مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. مشال نے اس آواز پر بے اختیار گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے سے تقریباً 5 سال کی عمر کا ایک انتہائی پیارا اور کیوٹ بچہ آتا دکھائی دیا. جب اس کے پیچھے پیچھے آتا کوئی شخص گویا اس کو بنانے کی کوشش میں مصروف تھا. آلیان, تم ایک بار ٹھہر کر میری بات تو سن لو یار, وہ شخص منت آمیز لہجے میں بولا تو وہ بچہ اچانک اپنی جگہ فریز ہو گیا. خضر ایمان خوش ہو گیا کہ آلیان نے کم از کم بریک تو لگائے, ورنہ وہ اتنی دور سے یوں ہی خرامہ اس کے پیچھے چل رہا تھا. حالانکہ آلیان اس شخص کی منت پر نہیں بلکہ مشال کو دیکھ کر رکا تھا, جبکہ خضر ایمان بوگن ویلیا کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے مشال کو اب تک نہیں دیکھ سکا تھا. گڈ بوائے. تو میری جان, بات یہ ہے کہ ہیلو, آئی ایم آلیان اور میں کلاس 1 میں پڑھتا ہوں. وہ بچہ مشال کو دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر بولا تو بے اختیار مشال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر ننھا سا ہاتھ ہولے سے تھام لیا. آئی ایم مشال, ڈاکٹر مشال. خضر ایمان کی سماعت سے نسوانی آواز ٹکرائی تو وہ معتجب سا ہو کر تھوڑا قریب آیا. مشال اب پوری طرح اس کی نگاہوں کی گرفت میں آ گئی تھی. آف وائٹ ڈھیلی ڈھالی کرتی پر انابی ٹراؤزر پہنے, جبکہ انابی ہی شال اوڑے, وہ اسے یہاں کی مقامی ہرگز نہیں لگی تھی. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کے کتنے بیبی ہیں؟ آلیان کے سوالات پر مشال کو بے اختیار ہنسی آ گئی. وہ کھل کر ہنسی. ابھی تک اس کی نگاہ خضر ایمان پر نہیں پڑی تھی. میں اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتی ہوں اور میرے بیبی نہیں ہے. وہ گیسٹ ہاؤس کی جانب اشارہ کر کے خوشی سے بولی تو آلیان ایک دم بے پناہ پریشان ہو گیا. کیوں, آپ کی بیبی کیوں نہیں ہے؟ آلیان کے سوال پر مشال نے سٹ پٹا کر جو ہی نگاہ دوسری جانب اٹھائی تو انتہائی گریسفل سے شخص کو خود پر نگاہیں مرکوز کیے پایا. پاپا. اسی دم خضر ایمان آلیان کی جانب متوجہ ہوا. آلیان, چلیں اب گھر چلتے ہیں, دادی آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی. نو نو نو, میں گھر نہیں جاؤں گا. وہ ضدی انداز میں سر زور زور سے نفی میں ہلا رہا تھا. تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو آلیان, اب میں تمہاری پٹائی کر دوں گا, سمجھے؟ خضر ایمان عاجز سا ہو گیا تھا. وہ غصے میں بولتا جو ہی آلیان کی جانب بڑھا تو آلیان جلدی سے لپک کر مشال کی گود میں بیٹھ گیا. مشال کو آلیان کی صدا پر بے تحاشا پیار آیا. اس نے بے اختیار چٹا چٹ اس کے سیب جیسے سرخ گالوں کو چوم ڈالا, جبکہ اس عمل کو خضر ایمان نے خاصی ناگواری سے دیکھا. آلیان, میں نے آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے اس طرح انجان لوگوں کے پاس نہیں جاتے. نہ جانے کیوں مشال کو خضر کی بات بری لگی. کیوں؟ کیا میں آپ کو شکل سے بچہ چرانے والی لگتی ہوں؟ کسی کے ارادے اور نیت اس کے چہرے پر نہیں لکھے ہوتے. خضر ایمان رکھائی سے آلیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے مشال کی گود سے ایک جھٹکے سے اتارتے ہوئے بولا تو مشال اچھی خاصی سلگ گئی. میں یہاں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر مشال احمر نام ہے میرا. وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی. اوکے, تو پھر میں کیا کروں؟ وہ کندھے اچکا کر اتنے روڈ انداز میں بولا کہ مشال منہ کھولے محض سے دیکھتی رہ گئی. بادامی رنگ کے شلوار سوٹ میں شانے پر براؤن مردانہ شال ڈالے وہ اسے خاصا مغرور اور بد دماغ لگا تھا. آپ تو کافی بد اخلاق معلوم ہو رہے ہیں. وہ سینے پر دونوں بازوؤں کو باندھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی. آپ کیا مجھ پر ریسرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ خضر اپنی براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے بولا تو مشال احمد چند ثانیے کے لیے گڑبڑا سی گئی. میں کیوں آپ پر ریسرچ کرنے لگی؟ مجھے کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ تو ٹھیک سے ہے, اپنا کام کیجیے. یہ کہہ کر وہ آلیان کو ایک ہی جست میں اپنی گود میں بھر کر وہاں سے پلٹا, جبکہ مشال ہونک سی وہیں کھڑی رہ گئی. اس کے انداز پر غور کرتی رہ گئی. پھر 2 حرف بیچ کر دوبارہ کرسی پر میگزین لیے بیٹھی. وہ صبح سے ہی ڈسپینسری میں مصروف تھی. تھوڑی سی فرصت میسر آئی تو وہ کرسی پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی کے قدموں کی آواز پر بے ساختہ اس نے آنکھیں کھولی. سامنے ہی آلیان کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. مشال کو اسے دیکھ کر انجانی سی خوشی ہوئی. ارے آلیان بیٹا, آپ یہاں کیسے؟ میں خان بابا کے ساتھ آیا ہوں, اسپیشلی آج سے ملنے, حالانکہ پاپا مجھ پر خفا ہو رہے تھے. وہ بھول پن سے بولا تو مشال کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا. مشال نے اسے اپنے پاس بلایا اور گود میں بٹھاتے ہوئے کہا تو بیٹا آپ کو اپنے پاپا کو خفا نہیں کرنا چاہیے تھا.
مگر مجھے آپ سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا. آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے نا, میں آپ کو اپنی برڈس دکھاؤں گا اور میرے پاس بہت سارے اچھے اچھے ٹوائز بھی ہیں. علیان مشال کی جانب رخ موڑ کر بولا تو مشال مسکرا کر بولی, اگر میں آپ کے گھر چلی جاؤں تو یہاں مریضوں کو کون دیکھے گا؟ مشال کی اس بات پر علیان سوچ میں پڑ گیا. پھر کچھ دیر بعد خوشی سے بولا, ٹھیک ہے, میں آپ کا ویٹ کر لیتا ہوں. جب آپ کی چھٹی ہو جائے گی تو پھر ہم ساتھ گھر چلیں گے. مشال اس کی بات پر ہنس دی. پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولی, آج نہیں جانوں, میں پھر کسی دن آپ کے گھر آ جاؤں گی آپ کی برڈز اور ٹوائز دیکھنے کے لیے. علیان مشال کے انکار پر منہ پھلا کر اس کی گود سے اتر گیا. علیان, تم خفا ہو گئے مجھ سے؟ جی ہاں, سخت خفا ہو گیا ہوں میں آپ سے. میں نے دادی جان, دادا اور سب کو بتایا تھا کہ میں مشال کو لینے جا رہا ہوں. وہ ناراضگی والے لہجے میں بولا تو مشال اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی, میں آپ کی صرف مشال ہوں, مشال آنٹی نہیں ہوں. نہیں, آپ آنٹی نہیں ہیں. پاپا کہتے کہ آنٹی گندی ہوتی ہے اور آپ بہت اچھی ہیں, اس لیے آپ آنٹی نہیں ہیں. وہ اسے بڑوں کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا تو مشال اسے محفوظ کن نگاہوں سے دیکھتے رہی. ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ اسی دم خضر کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی, علیان, میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں نہیں آنا ہے, مگر تم نے میری بات نہیں مانی. بہت ضدی ہو گئے ہو تم. خضر کی سخت سرزنش پر علیان سہم گیا. مشال کو بے اختیار اس بد دماغ سر پھرے شخص پر غصہ آ گیا. علیان چھوٹا ہے, آپ اس سے نرمی سے بھی بات کر سکتے ہیں. میں علیان کا باپ ہوں, مجھے معلوم ہے اپنے بیٹے سے کس طرح بات کرنی ہے. براہ مہربانی آپ مداخلت سے پرہیز کریں. وہ ہنزو انداز میں بولا تو مشال بھی پوری طرح میدان میں اتر آئی. حیرت ہے کہ ایک بچے کا باپ ہو کر بھی آپ کو بچے کی نفسیات معلوم نہیں ہے کہ بچوں کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے. یہ تو آپ کو آتا ہی نہیں ہے. اچھا, تو اب آپ مجھے بچوں کی نفسیات کی بابت سکھائیں گی؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا تو مشال نے اترائے ہوئے انداز میں کہا, جی فی الحال میرا ایسا موڈ نہیں ہے. خود پر بہت زوم ہے آپ کو. بلیک شلوار کرتے پر آف وائٹ شال کندھے میں ڈالے, آنکھوں پر فریم لیس گلاسز پہنے, گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں کو بھینچے, وہ اپنے دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے ہوئے اسے تمخسرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا, زوم نہیں ہے, یقین ہے اپنے آپ پر. وہ بھی خود ہی اعتمادی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی, جبکہ علیان بڑی دلچسپی سے دونوں کی نوک جھوک ملاحظہ کر رہا تھا. کافی پرانا طریقہ ہے دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کا. وہ برا سا منہ بنا کر مشال نے پہلے اسے نہ سمجھی والے انداز میں دیکھا, پھر اس کی سمجھ میں آئی تو گویا اس کے تلوں پر لگی اور سر پر بجھی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی اسٹوپڈ سی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ڈیپ ریڈ کلر کے گرم شلوار سوٹ پر کاہی گرین شال اوڑے, غصے سے لال بھگبو کا چہرہ لیے وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھاتے ہوئے تل ملا کر بولی. اسی پل خضر ایمانی نے اسے کافی گہری نگاہوں سے دیکھا, پھر اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر علیان کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا, میں نے ایسا تو نہیں کہا, مگر آپ کا مطلب تو یہی تھا. مشال میز پر ہاتھ مارتے ہوئے تیش سے بولی, آپ خواہ میں جذباتی ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اوہو, میں جذباتی ہو رہی ہوں؟ آپ کی اتنی فضول سی بات پر مجھے تو ہنسنا مسکرانا چاہیے نا. مشال خضر کی بات پر طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی, تو آپ واقعی ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہی تھی؟ خضر اسے جان بوجھ کر چڑھانے کی غرض سے بولا تو مشال کا تل ملاتا انداز بےحد محظوظ کر گیا تھا. وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا سخت برا لگا. مشال علیان سے مخاطب ہو کر گویا ہوئی, بیٹا تم اپنے پاپا کا علاج کراؤ, یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے. اس بات پر علیان گردن موڑ کر خضر کو دیکھتے ہوئے بولا, پاپا اب مشال کے ساتھ لڑائی نہ کریں ورنہ یہ آپ کو انجیکشن لگا دیں گی. اپنے تہیں اس نے خضر کو ڈرایا. خضر کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی. اسی پل مسکراتا ہوا خضر بہت پیارا اور معصوم سا لگا, بالکل علیان کی طرح. مشال غیر ارادی طور پر اسے مسکراتا دیکھے گئی, جبکہ اسی پل اچانک خضر نے اس کی جانب دیکھ کر اسے بری طرح خفیف کر دیا. شکر ہوا کہ چپڑاسی نے کسی مریض کے آنے کی خبر دی. اوکے علیان بیٹا, اب آپ گھر جاؤ, کوئی مریض آیا ہے, مجھے اس کو چیک کرنا ہے. مشال علیان سے مخاطب ہو کر بولی تو علیان فرما برداری سے اوکے کہہ کر خضر کے ہمراہ باہر نکل گیا. اسی دم ایک خاتون چھوٹے بچے کی ہمراہ اندر آئی تو اس نے اپنی تمام تر توجہ اس کی جانب مرکوز کر دی تھی. دوسرے دن علیان پھر آدم کا. آج چھٹی ہونے کے سبب وہ گیسٹ ہاؤس کے قریب ہی بنے چھوٹی سی مصنوعی جھیل کے پاس چہل قدمی میں مصروف تھی. فضا سے دھوپ کی روشنی چمکدار چادر ہولے ہولے سے سرک رہی تھی, جبکہ سانولی پرکشش شام در پر آ کھڑی آسمان پر چھانے کی منتظر تھی. علیان کو سامنے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح خوش ہو گئی. پتہ ہے مشال, آج پاپا نے مجھ سے خود کہا کہ اگر تمہیں اپنی فرینڈ سے ملنا ہے تو میں تمہیں لے چلتا ہوں. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے.
तुम उनकी इजाज़त से यहाँ आए हो? मिशाल इसकी प्यारी सी नाक को खींच कर बोली। फिर इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई मगर खिज़र इसे कहीं नहीं दिखाई दिया। बेटा आप अकेले तो नहीं आ गए? आपके पापा कहाँ हैं? वो कदरे परेशान सी होकर पूछने लगी। नहीं मिशाल, पापा को इस तरफ अपने कोई दोस्त मिल गए हैं, वो इनसे बातें कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ देख लिया था इसलिए मैं यहाँ आ गया। आलियान दाई जानिब इशारा करते हुए बोला तो मिशाल मुतमईन सी हो गई। फिर काफ़ी देर वो दोनों बातें करते रहे। आलियान एक समझदार बच्चा होने के साथ साथ बहुत मासूम और भोला था। आलियान तुमने मुझे सबके बारे में बताया, दादा दादी फूफी नानी खाला, मगर अपनी मम्मा के मुतालिक तो कोई बात नहीं की। मिशाल इससे यूं ही पूछ बैठी थी। इससे पहले कि आलियान कोई जवाब देता अकब से खिज़र की आवाज़ उभरी। मेरे ख्याल में आलियान आज के लिए इतना काफ़ी है, अब घर चलो, वैसे भी सर्दी पड़ रही है, दादी भी इंतज़ार कर रही होंगी। मिशाल आप प्लीज़ मेरे घर चले ना। आलियान खिज़र की बात सुनकर इसकी जानिब मुतवज्जा होकर मिन्नत आमेज़ लहजे में बोला। आज नहीं फ्रेंड, फिर किसी और दिन, वो इसे प्यार करते हुए बोली तो वो खिलाफ तवक्का जल्दी मान गया। ओके आलियान बेटा, गार्डन की तरफ खान बाबा खड़े हैं, तुम इनके साथ घर जाओ, पापा को कुछ काम है, वो थोड़ी देर बाद घर आते हैं। खिज़र ने कुछ फरलांग पर खड़े एक मोहम्मद से शख्स की जानिब इशारा किया तो वो ओके बोलकर और मिशाल को बाय करके वहाँ से चला गया। जब भी खिज़र मिशाल की जानिब मुतवज्जा हुआ। देखिए डॉक्टर साहिबा, आलियान मेरा इकलौता बेटा है और मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़ात से इसे कोई तकलीफ़ पहुँचे और वो हर्ट हो जाए, इसलिए बेहतर है कि आप इससे घुलने मिलने की कोशिश मत करें। जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी ज़ात से आलियान को तकलीफ़ क्यों पहुँचेगी? वो कदरे हैरत में घिर कर खासी नागवारी से बोली तो खिज़र एक गहरी सांस खींचकर इसे पुरसोच निगाहों से देखते हुए गोया हुआ। देखिए आप यहाँ दूसरे शहर से बतौर लेडी डॉक्टर आई हैं, कल कला को वापस अपने घर शहर चली जाएंगी। आलियान बहुत हसास और मासूम है, अगर वो आपसे अटैच्ड हो गया तो आपके जाने पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। पहली बार खिज़र इसके साथ नरम लहजे में बात कर रहा था। मिशाल सोच में पड़ गई। कदरे तवक्कुफ़ के बाद बोली, आपकी बात ठीक है, मैं यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं आई हूँ, मगर आलियान को मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो इतने प्यार और मोहब्बत से मुझसे मिलने आता है। अगली बार आए तो आप इसे डांट दीजिएगा। खिज़र की बात पर वो चिड़ी। आप भी कमाल करते हैं, मैं आलियान को बिना किसी कसूर की कैसे डांट सकती हूँ? ये मुझसे नहीं होगा। वो साफ इनकार करते हुए बोली तो खिज़र ने इसे गहरी निगाह में देखा, फिर हुक्मिया लहजे में गोया हुआ। आप इसको डांटेगी भी और अपनी फ्रेंडशिप भी ख़त्म करेंगी। मिशाल खिज़र की धौंस भरे अंदाज पर तिल मिला कर रह गए। अजीब आदमी हैं आप, कहीं के थानेदार हैं आप जो इस कदर रौब से मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आलियान मुझसे ना मिले तो आप ही इसे रोकने का तरीका निकालें, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं? मिशाल के रुखाई से कहने पर खिज़र कुछ कहते कहते रुका, फिर लब भींचकर वहाँ से पलट कर चला गया, जबकि मिशाल वहीं खड़ी खिज़र के रवैये पर गौर करती रह गई। फिर बहुत दिन से एक दूसरे के ताक़ुब में आगे पीछे निकलते चले गए। सर्दियाँ इन दिनों पूरी तरह अपने जोबन पर थीं, जिन्हें मिशाल बहुत इंजॉय कर रही थी। मिशाल को हमेशा से सर्दियों का मौसम बहुत पसंद था। काफ़ी दिनों से आलियान इससे मिलने नहीं आया था, वो इसे बहुत मिस कर रही थी। एक दिन वो प्रोफेसर सलाहुद्दीन के घर डिनर पर गई तो इनकी फैमिली से बातों के दौरान वो आलियान का तस्करा कर बैठी। जब भी प्रोफेसर साहब ने बताया कि आलियान यहाँ के ज़मींदार ईमान वलास का पोता है, जबकि खिज़र इमाम इनका बेटा है जो कराची में मुकाबले का इम्तिहान पास करके डीसी ऑफिसर तैनात है। इन्होंने ये भी बताया कि खिज़र इमान की शादी 6 साल पहले इसकी कज़न अनम से हुई थी, जो आलियान की पैदाइश के दौरान कुछ पेचीदगियों की बदौलत जामबज़ नहीं रह सकी। आलियान अपने दादा दादी के हमरा रहते, जबकि खिज़र अक्सर व बेशतर छुट्टियाँ लेकर इसके पास यहाँ चला आता है। खिज़र की 2 बहनें भी थीं जो शादी होकर बैरून मुल्क में मुकीम है। मिशाल को आलियान के बिन माँ का होने पर बेहद अफसोस हुआ, शायद इसलिए कि वो इससे इतना अटैच हो गया था और इस बात को लेकर खिज़र परेशान हो रहा था। मिशाल ने यह सब जानकर सोचा सालार और अलिशबा की शादी बखैर आफियत इंतहाई धूमधाम से अंजाम पा गई थी। इसकी फेसबुक वॉल पर इन दोनों की तस्वीरें भरी पड़ी थी। डैड इन तस्वीरों में कितना खुश लग रहे थे, ये देखकर मिशाल बेहद उदास हो गई थी। आप कितना खुश और मुतमईन लग रहे हैं, यकीनन आपको मेरी ज़रा भी याद नहीं आई होगी। ये तक ख्याल ना आया होगा कि एक दूसरी बेटी भी इस दुनिया में मौजूद है। आप ऐसे क्यों हैं डैड? वो अहमद अली खान की तस्वीर से हम कलाम होकर शिकवा कुना लहजे में बोली, फिर आहिस्तगी से आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगी कि इसी दम डोर बेल बजी। मिशाल ने बेख्तियार घड़ी की जानिब देखा जो रात 8 बजे का ऐलान कर रही थी। एबटाबाद में इस वक्त आधी रात हो रही थी। थोड़ी ही देर में जीनत बीबी आकर बोली,
وہ ڈاکٹر صاحبہ زمیندار صاحب کے گھر سے ان کے ڈرائیور آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حویلی میں کوئی بیمار ہے، آپ انہیں جا کر دیکھ لیں۔ زینت کے منہ سے یہ پس مردہ سن کر وہ اپنا میڈیکل باکس اٹھا کر باہر آئی تو خان بابا کو منتظر پایا۔ دراصل ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر راحیل اپنے شہر گیا ہوا ہے، لہٰذا اتنی رات کو ہم نے آپ کو تکلیف دیا، اس کی ہم معافی چاہتے ہیں۔ خان صاحب خالص پٹھانی لہجے میں بولے تو مشال کوئی بات نہیں کہہ کر لینڈ کروزر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خان بابا کے ہمراہ حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ جب ہی اسے کوئی خیال آیا تو وہ استفہامی انداز میں بولی، خان بابا بیمار کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے آلیان مشال کہہ کر تیزی سے اس کے قریب آ کر لپٹ گیا۔ مائی فرینڈ، اتنے دن کہاں تھے تم؟ وہ بڑی محبت سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ میں نانی کے گھر گیا تھا، وہ بیمار تھی نا، آلیان اپنے مخصوص لہجے میں بولا تو وہ اندر داخل ہوئی تو ایک معمر سی گریسفل خاتون سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ دادی، یہ ہے مشال، میری بیسٹ فرینڈ۔ آلیان کی بات پر ان کی خاتون نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، پھر انہی کی زبانی سے معلوم ہوا کہ خضر اس وقت بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ ان کی میت میں اس کے کمرے میں آئی۔ خضر اس وقت بالکل بے سدھ تھا۔ مشال نے اپنے پروفیشنل انداز میں اس کا اچھی طرح چیک اپ کیا، پھر انجیکشن تیار کر کے اس کے بازو میں لگایا، جبکہ مسز ایمان دلاویز کو خضر کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے اور ضروری ہدایت و ادویات ان کے حوالے کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آ گئی۔ اگر ان سب کے باوجود ان کا بخار نہیں اترا تو پھر آپ مجھے کال کر دیجیے گا، وہ سہولت سے بولی تو مسز ایمان دلاویز اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے پرشفیق لہجے میں بولی، بہت پیاری بچی ہو تم۔ پھر بسد اصرار انہوں نے اسے کافی پر روکا اور گفتگو کے دوران خضر کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں شیئر کی۔ مشال وہاں کافی دیر بیٹھی رہی، گھر آ کر بھی اس کی سوچیں خضر ماں کے ارد گرد گھومتی رہی۔ اگلے دن مشال خضر کا دوبارہ چیک اپ کر رہی تھی۔ مسٹر خضر، آپ کا بی پی کچھ بڑھا ہوا ہے، میں فی الحال آپ کو دوا دے رہی ہوں، مگر دن میں 2 بار آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کر لیجیے گا۔ مشال بلڈ پریشر کا آلہ واپس ڈبے میں رکھتے ہوئے بولی تو خضر نے محض اسے خاموش نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا بخار اتر چکا تھا، البتہ تھوڑی کمزوری باقی تھی۔ مشال بیٹا، خضر اب ٹھیک تو ہے نا؟ مسز ایما قدرے پریشان سی ہو کر بولی۔ جی آنٹی، یہ اب ٹھیک ہیں، بس ذرا سردی لگنے سے بخار ہو گیا، انشاءاللہ 1 آدھ دن میں بالکل فٹ ہو جائیں گے، مشال اپنے مخصوص انداز میں بولی تو مسز ایما میں ابھی آتی ہوں کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ مشال اپنے میڈیکل باکس سے میڈیسن تلاش کرنے لگی۔ ڈاکٹر راحیل کو بھیج دیتی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ وہ مخصوص کھردرے لہجے میں بولا تو بے ساختہ مشال کو ہنسی آ گئی۔ کیوں، مجھ سے کیا آپ کو الرجی ہے؟ ویسے آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتا دو کہ ڈاکٹر راحیل چھٹی پر اپنے گھر گئے ہیں۔ مشال کی بات پر خضر جواباً خاموش رہا۔ اخروٹی رنگ کی شال سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اپنے سلکی براؤن بالوں کو ہمیشہ کی طرح پونی بنائے وہ اس وقت مکمل طور پر دوائیوں کی جانب متوجہ تھی۔ آپ یہ پلیز دوائیں وغیرہ رہنے دیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں اب ٹھیک ہوں۔ خضر کے ہنز و روڈ انداز پر مشال نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر گویا ہوئی، یقین کیجئے میں آپ کو امپریس کرنے یا اپنی جاب کا روب کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، میں تو صرف یہاں اپنے گھر سے، مشال روانی میں بولتے بولتے اچانک رکی، پروفیسر صلاح الدین کی آفر پر یہاں آئی ہوں۔ اب وہ قدرے سنبھل کر بولی، پھر قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی، آپ یہ خدشات پلیز اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ آپ کی شاندار پرسنالٹی اور مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر میں اور لڑکیوں کی طرح آپ کی جانب بڑھوں گی۔ ان فیکٹ میں خود بھی ایک بزنس مین کی بیٹی ہوں اور میری شخصیت بھی بہت شاندار ہے۔ آخری بات پر خضر بے ساختہ مسکرایا۔ کافی اعتماد ہے آپ کو اپنے آپ پر، وہ محظوظ ہو کر بولا۔ بالکل جناب، کیا نام ہے آپ کے فادر کا؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ احمد علی خان، وہ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے مگن انداز میں بولی تو خضر چونکا۔ احمد علی خان، اس نے زیر لب دہرایا، پھر مشال کو دیکھا جو اپنی نشست سے اٹھ چکی تھی۔ اوکے خضر صاحب، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور پلیز دوا ٹائم پر لے لیجیے گا، یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ خضر بہت دیر تک اس منفرد اور پیاری لڑکی کے متعلق سوچے گیا۔ اگلی شام کو خضر اس سے ملنے گیسٹ ہاؤس چلا آیا۔ اس کی آمد پر وہ قدرے حیران ہوئی۔ دراصل میں آپ کو سوری کہنے آیا تھا۔ مشال خضر کو دیکھ کر محض خاموش رہی۔ امی نے آپ کو ثانیہ اور لیلا کے بارے میں بتایا تھا، ان دونوں لڑکیوں نے پہلے آلیان سے دوستی کی اور اس کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ میں نے صرف آلیان کی خاطر ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 سال پہلے ثانیہ ہماری زندگی میں آئی، وہ آلیان کی ٹیچر تھی۔ اس نے پہلے آلیان کو اپنا گرویدہ کیا۔ آلیان محض 3 سال کا تھا۔ امی ابا نے ثانیہ اور آلیان کا لگاؤ دیکھ کر ثانیہ کو میری زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، مگر چند ہی دنوں میں ثانیہ کی اصلیت سامنے آ گئی۔
جب اس نے عالیان کو کسی بات پر زوردار تھپڑ مارا۔ پھر چند ماہ بعد لیلا کی انٹری ہوئی۔ وہ میرے ابا کے دوست کی بھانجی تھی، یہاں گھومنے پھرنے آئی تھی۔ عالیان بن ماں کا بچہ ہر لڑکی میں اپنی ماں تلاش کرنے لگتا ہے۔ ثانیہ کی طرح وہ لیلا سے بھی اٹیچ ہو گیا۔ لیلا بھی ہم وقت ہر دم اس پر نثار ہوتی رہتی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میرے والدین نے اسے پرپوز کر دیا۔ ہماری شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے جب لیلا کی اصلیت بھی میرے سامنے آ گئی۔ مشال خاموش بیٹھی، وہ تمام حقائق سن رہی تھی جو وہ خضر کی امی سے اس دن سن چکی تھی۔ ایک دن میں بنا بتایا لیلا کے گھر پہنچا تو وہ ہنس کر اپنی کزن کو اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے اس نے میرے معصوم بیٹے کو سیڑھی بنایا۔ اسی پل خضر کا لہجہ زہر خندہ ہو گیا۔ خضر صاحب، میں یہ سب کچھ جانتی ہوں۔ آپ کی امی نے مجھے اس رات سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن آپ یقین کیجئے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ مجھے شرمندہ کریں۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا تو مشال بے ساختہ مسکرا دی۔ چلیے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرتی، یہ کافی پیجئے پلیز۔ مشال زینت بی بی کی لائی ہوئی کافی کے مگ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تو خضر کو سوچ کر گویا ہوا۔ آپ کے والد احمد علی خان میرے اچھے واقف کار ہیں، ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ اب بھی پچھلے دنوں ان کی بیٹی کی شادی میں بھی شریک تھا۔ خضر جو بات کل سے سوچ رہا تھا وہ زبان پر لے آیا۔ مشال کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اس نے بغور دیکھا۔ ان کی بیٹی علیشبا کی شادی ہوئی تھی نا؟ مشال بھیچے بھیچے انداز میں بولی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی بہن کی شادی اٹینڈ کیوں نہیں کی؟ خضر قدر جھجک کر بولا۔ مشال کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں کل صبح کراچی جا رہا ہوں، اگر آپ اپنے گھر کچھ بھیجنا چاہیں تو۔ وہ موضوع پلٹتے ہوئے بولا، جبکہ مشال کو اچانک کچھ یاد آیا۔ اس نے عشرت خانم کے لیے 2 گرم سوٹ اور ہاتھی دانت کا بنا خوبصورت سا ڈیکوریشن پیس خریدا تھا، ساتھ میں ایک شال بھی لی تھی۔ میں اپنی امی کے لیے کچھ چیزیں خرید کر رکھ رہی تھی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو، اور مجھے تو خوشی ہوگی۔ وہ اس کی بات کے درمیان میں ہی اچک کر بولا تھا۔ پھر مشال 1 منٹ آئی کہہ کر اپنے کمرے میں آئی اور چیزیں وغیرہ ساری پیک کی اور ایک پارسل تیار کر کے خضر کے حوالے کر دیا۔ خضر وہ پارسل لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ پورے پاکستان میں سردی کی سوغات نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ ایبٹ آباد میں سخت سردی تھی۔ مشال کی تو بعض اوقات سردی سے حالت غیر ہو جاتی تھی۔ اسے اتنی کڑاکے دار سردی کی عادت نہیں تھی۔ عشرت خانم نے کئی بار اسے کراچی آنے کو کہا مگر وہ ٹال گئی۔ دراصل وہ احمد علی خان کی جانب سے بہت دل برداشتہ تھی۔ یہاں آ کر انہوں نے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا تھا۔ فون پر عشرت خانم نے انہیں بتایا کہ خضر اماں 2-3 بار ان کے گھر آ چکا تھا۔ امی نے بھی اسے بتایا کہ وہ علیشبا اور سالار کی شادی میں بھی شریک ہوا تھا، جبکہ علیشبا اور سالار کے درمیان شادی کے پہلے ہی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سالار کو شادی سے پہلے علیشبا کی وہی خوبیاں جن کی وجہ سے اس نے مشال کو چھوڑا تھا وہی بری لگنے لگی تھی۔ دوسری طرف علیشبا بھی سالار سے انتہائی ناخوش تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر واپس آ گئی، مگر اس بار حیرت انگیز طور پر ڈیڈ نے علیشبا کو کافی ڈانٹا ڈپٹا اور زبردستی سے سالار کے ہمراہ بھیج دیا اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ سالار کی بیوی ہونے کی حیثیت سے 100 بار گھر آئے، مگر اگر اس نے سالار کو چھوڑ کر اس گھر کی راہ لی تو اسے یہاں کے دروازے بند ملیں گے۔ یہ سب جان کر اسے بے پناہ حیرت ہوئی۔ سخت سردی کی وجہ سے وہ بخار کی لپیٹ میں آ گئی تھی اور پروفیسر صاحب نے اسے میڈیسن وغیرہ دی تھی۔ وہ بے حد اداس اور ڈپریس ہو رہی تھی۔ اپنا گھر اور امی ڈیڈ اسے بے پناہ یاد آ رہے تھے۔ وہ یوں ہی روتے روتے سو گئے جب ہی اسے اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ کوئی بہت پیاری اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ مشال نے بے حد گھبرا کر رخ موڑ کر دیکھا تو سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ڈیڈ، آپ یہاں؟ پھر اسے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ اس کے ساتھ ساتھ احمد علی خان بھی رو دیے۔ میں بہت برا ہوں نا مشال، میری گڑیا پلیز اپنے ڈیڈ کو معاف کر دو۔ نہ جانے میں کتنے بے حس اور سنگ دل ہو گیا تھا، تمہاری حق تلفی کرتا رہا، مجھے معاف کر دو میری بچی، وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ یہ سب سن کر مشال بے تحاشا رو دی۔ عشرت خانم اور احمد علی خان اسے واپس گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر مشال کو اس شہر اور یہاں کے لوگوں سے بہت انسیت ہو گئی تھی، وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے میری گڑیا، جیسے تمہاری خوشی، مگر کچھ دنوں کے لیے تو اپنے ڈیڈ کے ساتھ گھر چلو۔ احمد علی خان اسے پیار کرتے ہوئے بولے تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ علیان سے مل کر اور جلدی واپس آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے اپنے گھر چلی آئی۔ مشال احمد علی خان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب یہ علیشبا کی آمد ہوئی۔ اس نے انتہائی سپاٹ نگاہوں سے دونوں کی جانب دیکھا، پھر کھٹ کھٹ کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عشرت خانم لاؤنج میں داخل ہوئی تو احمد صاحب گویا ہوئے۔
اوکے بیٹا، آپ اپنی امی کے ساتھ گپ شپ کرو، مجھے ایک ضروری فائل دیکھنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تو مشال عشرت خانم سے باتوں میں لگ گئی۔ جب بھی خضر کا تذکرہ آن نکلا، مشال بیٹا، خضر بہت اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے، جانتی ہو تمہارے ڈیڈ کے احساسات پر پڑی بے حسی کی چادر بھی اسی نے اتاری۔ یہ واقعی مشال کے لیے انکشاف تھا۔ وہ حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، خضر ڈی سی آفیسر ہے، اس حوالے سے اس نے تمہارے والد سے رابطہ بھی کیا اور تمہارے ڈیڈ سے اس کے مراسم ہیں۔ جب وہ تمہارا دیا پارسل لے کر یہاں آئے تو مجھے اس سے باتیں کر کے بہت اپنائیت محسوس ہوئی۔ میں نے تمہارے وہاں جانے کی وجہ اور تمہارے ڈیڈ کی سرد مہری کا سبب بھی اسے بتایا۔ یہ سب جان کر اسے بہت افسوس ہوا۔ پھر ایک دن وہ گھر آیا اور تمہارے ڈیڈ کو آئینہ دکھایا۔ وہ بولتے بولتے رکی تو مشال ہنز و متحیر سینے دیکھے گئی۔ اس نے کہا کہ جس صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی کیفیت سے میں بھی گزرا ہوں۔ مجھے اپنی بیوی انم سے آپ کی طرح شدت کے ساتھ محبت تو نہیں تھی، مگر میں اسے ناپسند بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، میں اس کی دل و جان سے قدر کرتا تھا، اسے پسند کرتا تھا، اس کے ساتھ رہنے کی بہت خوشی محسوس کرتا تھا۔ مگر آلیان کو جنم دے کر جب اس نے ہم سب سے منہ موڑا تو میں نے اس کا ذمہ دار اس معصوم بچے کو نہیں ٹھہرایا۔ یہ تو معیشت الہی تھی، جب کہ آپ نے اللہ کے فیصلے سے خفا ہو کر اپنی ساری ناراضگی مشال کے معصوم وجود پر نکالی۔ یہ آپ نے بہت غلط کیا مسٹر احمد۔ عشرت خانم مزید بھی اسے تفصیلات بتاتی رہیں، جبکہ مشال کے دل میں خضر ایمان کی قدر و منزلت بے پناہ بڑھ گئی۔ وہ آج اس سے ملنے اس کے آفس چلے آئی۔ مشال نے اس کی پی اے سے اپنا تعارف کروایا تو تھوڑی ہی دیر بعد انٹر کام کے ذریعے خضر سے اجازت لے کر اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ او ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے یہاں آ کر تو میرے آفس کی رونق ہی بڑھا دی۔ ایش گرے 3 پیس سوٹ میں انتہائی گریسفل شخصیت سمیت وہ بے حد خوش مزاجی سے بولا تھا۔ مشال اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی، میرا نام مشال ہے خضر صاحب، اور میرا نام صرف خضر۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ جب بھی اس نے استفسار کیا، واپس ایبٹ آباد جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ انشاءاللہ 1 جنوری کو کراچی سے نکل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پل بھر کو خاموش ہوئی، پھر دھیرے سے بولی، دراصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ مشال کے جملے پر خضر نے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ڈارک پرپل کلر کے سوٹ میں ہمیشہ کی طرح سادہ سے ہولیے میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آپ نے ڈیڈ کا دل میری طرف سے صاف کر دیا۔ آپ نے یہ کام کتنی آسانی سے کر دیا جو کام میری امی سالوں سے نہ کر سکی۔ اٹس اوکے مشال، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، پھر کچھ سوچ کر گویا ہوا، مشال ایک بات پوچھو اگر تم مائنڈ نہ کرو۔ وہ اچانک آپ سے تم پر اتر آیا۔ مشال کو اس کا تم کہنا نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا۔ ہاں ہاں بالکل، پوچھئے، وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ تم سالار میں انٹرسٹڈ، وہ تمہارا منگیتر تھا، تم اسے پسند کرتی تھی؟ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اسے پسند کرتی تھی یا نہیں۔ البتہ اپنے والدین کے فیصلے پر میں نے بخوشی آمادگی ظاہر کی تھی، مگر سالار کے مجھے اس طرح ٹھکرانے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، پھر موضوع بدلتے ہوئے یوں ہی پوچھ بیٹھی، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میرے ارادے تو کافی نیک ہیں، امی نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، سوچ رہا ہوں شادی کر لوں۔ خضر انتہائی دل نشین انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو چھن سے مشال کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اوہ ریئلی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بامشکل مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، پھر اسے مزید بیٹھا ہی نہیں گیا۔ وہ خضر کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ مشال اپنی پیکنگ مکمل کر چکی تھی، کل صبح اسے ایبٹ آباد کے لیے نکلنا تھا۔ احمد صاحب اسے خود چھوڑنے جا رہے تھے۔ وہ اس بات پر بے حد خوش تھی، مگر اندر ہی اندر کہیں اداسی ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ وہ خضر کے متعلق سوچتے سوچتے اس کے خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد چونک کر خود سے گویا ہوئی، مجھے اس سے کیا، خضر کسی سے بھی شادی کرے۔ 31 دسمبر کی شام تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد نئے سال کی آمد تھی۔ علیشبہ اور سالار دونوں گھر آئے ہوئے تھے۔ آج پہلی بار علیشبہ اس سے اپنائیت سے ملی تھی۔ مشال اپنا کچھ خیال بھی رکھا کرو، ہر وقت بس کام میں مصروف رہتی ہو۔ علیشبہ کے پرخلوص انداز کو محسوس کر کے مشال مسکرا کر بولی، اوکے مائی ڈیئر سسٹر، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ مشال کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک علیشبہ مشال کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مشال، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، میں بہت بری ہوں نا، مگر تم بہت اچھی ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ بے اختیار مشال بھی علیشبہ کے ساتھ رونے لگی۔ آج دونوں کو اپنی اپنی بہنیں مل گئی تھیں جو ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی گمشدہ تھیں۔ احمد صاحب نے علیشبہ کے دل و دماغ پر مشال کے خلاف جمی کاہی کو کچھ کر نکالا تھا۔
इशरत खानम ये मंजर देखकर अपनी आंखों में आए खुशी और तशक्कुर के आंसू साफ करते हुए शुक्राने के नफिल अदा करने अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अलिशबा सालार के हमरा न्यू ईयर नाइट मनाने चली गई थी। इशरत खानम और अहमद साहब अपने कमरे में आ रहे थे। मिशाल इशा की नमाज से जो ही फारिग हुई, घर में बजने वाली डोर बेल ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने इसे किसी मेहमान की आमद की खबर का बताया। मिशाल जो ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, खिज़र को देखकर बेतहाशा खुशी हुई। अरे आप यहाँ? खिज़र इसे देखकर मुस्कुराया। मैंने सोचा कि तुम्हें नए साल की मुबारकबाद दे दूँ। वो खूबसूरत सा बुके इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला तो मिशाल ने इसे नज़ाकत से थामा। ब्लू जीन्स पर स्किन कलर की टी शर्ट में वो आज बहुत ख़ास लग रहा था। मिशाल के दिल की धड़कन कदरे बेतरतीब हुई। मिशाल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, नए साल के आगाज़ में तुम्हारे संग करना चाहता हूँ। खिज़र की सनू की फरमाइश पर वो पहले तो काफ़ी हैरान हुई, फिर कदरे चिढ़कर बोली, मेरे ख्याल में आपको इस लड़की के साथ बाहर जाना चाहिए जिसे आपकी अम्मी ने आपके लिए पसंद किया है। इसी लड़की के साथ तो बाहर जाना चाह रहा हूँ यार। खिज़र की इस बात पर मिशाल बेख्तियार उछल पड़ी, फिर इसे इंतहाई अचंभे से देखकर गोया हुई। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि इस दफ़ा अम्मी और आलियान के साथ साथ मैं भी तुमसे इम्प्रेस हो गया हूँ। आलियान की तरह मैं भी तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। खिज़र के इतने खूबसूरत इजहार पर पहले तो वो हॉन्कों की तरह इसे देखती रही, फिर अचानक ढेरों शर्म न जाने कहाँ से उद आई, जिसे छुपाने के घर से वो अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ गई। आपको मेरा यकीन है कि मैं इन लड़कियों की तरह नहीं हूँ, वो धीरे से बोली तो खिज़र अपनी जगह से उठकर इसके मुकाबिल आकर रुका, फिर इंतहाई मोहब्बत से इसका हाथ थाम कर बोला, तुम मेरा यकीन हो मिशाल, मेरे दिल की मकीन हो। मैं तो सालार का शुक्रगुजार हूँ कि इसने तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया, वरना इतना खूबसूरत जीवन साथी मुझे कहाँ मिलता। वो इंतहाई गंभीर लहजे में इसे वालिहाना निगाहों से देखते हुए बोला तो मिशाल ने इसे हया आलूद नज़रों से देखा। फिरोजी एंड ऑफ वाइट रंग के इम्तिजाज के सूट में वो बहुत क्यूट लग रहा था। मिशाल, चलो दिल हार देते हैं, एक दूजे में समा जाते हैं, एक जान दो कालिब बन जाते हैं। उफ खिज़र, फॉर गॉड सेक, अब आप ऐसे डायलॉग्स तो मत बोलिए। मिशाल खफीफ सी होकर बोली। आज से पहले इसने ऐसे जज्बात भरी बातें कहाँ सुनी थी। नहीं, मैं ऐसे तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। पहले ये बताओ कि तुम भी मुझे चाहती हो ना? तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कने लगा है ना? तुम भी दिल हार बैठे हो ना? वो मिसर हुआ। जी नहीं, मैं कोई दिल नहीं हार बैठी हूँ। हैं? अब आप इतने अच्छे भी नहीं हैं कि इतनी कीमती चीज़ें आप पर हार दो, वो इसे चिढ़ाते हुए बोली। फिर अगले ही पल दोनों एक दूसरे को देखकर ज़ोर से हंस दिए। कुछ देर बाद वो इशरत खानम और अहमद साहब से इजाज़त लेकर नए साल की खुशियों की सेलिब्रेशन के लिए बाहर जा रहे थे। एक तारों भरी उमंगों और ख्वाहिशों से भरपूर ज़िंदगी दोनों को खुशामदीद कहने के लिए मुंतज़िर खड़ी थी।